मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कहते हैं ना, तुम मौलवियों से जाके पूछ रहे हो कि औरतों के क्या हुकूक हैं, इस्लाम से पूछ रहे हो, तुम्हें गोरा बताएगा औरतों के क्या हुकूक हैं। गोरा 5 रुपए खर्च नहीं करता औरत के ऊपर, वो तुम्हें बताएगा औरत के हुकूक क्या है। 5 रुपए पूरी जिंदगी अपनी बीवी पे खर्च कर ले। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोगों की कॉल्स आती हैं, बेगम को मालदीव घुमा के ले आया, मलेशिया की सैर करा दी, फिर भी नाशुक्री कर रही है, अपने खर्चे पे कराई मियां ने। लुटा देता है सारी दुनिया उसके ऊपर, फिर भी जबान से शुक्र के अल्फाज के लिए मर्द तरसता है कि मुंह से कोई फूटे मुंह बेगम शुक्र अदा कर दे, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई मेरी, उसके बच्चों को भी पाल रहा है, उसके जिम्मेदारी निभाता है अपने। लेकिन जहां मियां बीवी में अलहदगी हुई, फिर देखो आप, फिर होता क्या है। खैर, मैं इन टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, अभी फिर मीटर शार्ट होने लगता है। औरत जलील कर देती है मर्द को सारी दुनिया के सामने, मर्द की जबान बंद रहती है, और औरत का झूठ भी मर्द बड़े शौक से सुनते हैं कि बिल्कुल सही कह रही है, हाय 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 हाय, बेचारी पे बहुत क्या हुआ है, जुल्म हुआ है। होता है जुल्म, औरतों के ऊपर भी होता है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से मर्द जुल्म करते हैं, लेकिन आप एक तरफा बात सुन के फैसला कैसे कर लेते हैं। कमाल की बात ये होती है, मर्द ने तलाक दे दी ना तो ये भी जुल्म है। फिर औरतें कहती मेरी जिंदगी तबाह कर दी, 2 नंबर आदमी, तो 2 नंबर से तो जान छूट गई तो शुक्र अदा करो ना। 2 नंबर से जान छूट गई तो शुक्र अदा करो भाई। यानी कुछ भी कर रहा हो, हमारे मुआशरे में सारी बल्ली किस पे डाली जाती है, आदमी के ऊपर। ये सारा यूरोप का कल्चर है। यूरोप, उन्होंने वीमेन राइट्स के नाम पे ना बहुत कुछ गलत सलत करके मुआशरे में, औरत शौहर की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इताअत जो औरत के ऊपर, जो शौहर के हुकूक औरत के जिम्मे डाले हैं ना, मेजॉरिटी 90% उन हुकूक को अदा नहीं कर रही है। 90% मेजॉरिटी खवातीन की हमारे शहरी जिंदगी में, गांव देहातों में तो उल्टा मामला है, औरतों पे जुल्म होता है। शहरी जिंदगी में ज्यादातर खवातीन अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही हैं, नचोड़ती पूरा है तबीयत के साथ, उसको पूरा नचोड़ लिया उसको। उसकी क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? ना ना ना, ना सास की खिदमत, ना ससुर की खिदमत। एक मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन लिया कि औरत पे सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है। ये वो बहुत फैलाया गया बयान। वो घर में जब कोई बूढ़ा होता है ना, कोई भी, उसकी खिदमत सब पे वाजिब होती है, समझ रहे हैं। मौलाना के बयान का मतलब है कानूनी लिहाज से, अदालती लिहाज से कुछ चीजें कानून की जद में नहीं आती हैं, अखलाकियात में वो आती हैं लाजमी। कानूनी तौर पर तो मर्द अगर कमा के घर जाए, बीवी से बोले चाय बना के दो मुझे, बीवी ना बना के दे तो अदालत में केस थोड़ी कर सकता है वो। लेकिन उसकी जिम्मेदारी है भाई, वो थका हुआ आया है, वो तुम्हारे लिए कमा, गैस का बिल वो दे रहा है, बिजली का बिल वो दे रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें वो भर रहा है, तुम यहाँ पेड़े खाने के लिए आई हो यहाँ पे क्या? तो लिबरल, इतना ज्यादा ये लिबरलिज्म ने हमारी औरतों को बागी बना दिया है मर्दों का। इसका नतीजा औरत को नुकसान की सूरत में जाहिर होगा, ये जहन में रखें। इसका मर्द को नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसको होगा? तलाकें दे दे के मर्द अय्याशी में आएगा, औरत का बेड़ा गर्क। मैं मानता हूं मर्द भी जालिम है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला है, लेकिन मर्दों के जुल्म फौरन ट्रेस हो जाता है। भाई नान नफका अदा कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब जालिम है। हैं ऐसे लोग, बेतहाशा मारता पीटता है तो जालिम है, तो उसका तो हल है ना, उससे अलहदगी इख्तियार की जाए। इसका क्या हल है बेचारे का? औरत पे जुल्म हो रहा हो, हल है भाई अलहदगी इख्तियार करो उससे। इस कमबख्त पे जुल्म हो रहा है, इसका कायनात में किसी के पास कोई हल
نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا, عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے, حرام ہے جان سے مارنا, لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھ, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ میاں پہ. اور عزت الگ گئی, کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے, اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے, آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبی ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے؟ گھر ہو جائے. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا. اس میں اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے, وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند, شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ. ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں, تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, رشتہ بتا دیں, کسی سے شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا, تو بالکل اس کا 100% حق ہے. اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کچھ دن پہلے میرا نا موبائل لے کے یوں 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 گھما رہے میرے, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے, بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے, ہر جگہ ویڈیو بنے گی, یہ تو غلط ہے نا. کہہ رہے نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں یوں کیوں گھما رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں میں پکچر لے رہا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو. کہہ رہے ہیں کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل شک کر رہا ہوں میں آپ پہ. میں نے کہا میں بالکل, یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اطمینان نہیں. میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ میرے باپ ہو, نہ آپ میرے ماموں ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا, جیب میں یوں یوں کر کے جھانک رہا ہے,
آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بول رہے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو مجھ کو. بھائی شک کا موقع کس نے دیا ہے؟ یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو. قرآن نے کہا کہ ریٹرن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے. زبان سے نہیں چلیں گے, یہ لکھ کے ہونے چاہیے, ریٹرن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو, او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ آپ نے پتا کیا کہنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بولے بالکل بھی ہمیں آپ پر آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ میں شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح جا کے نا, جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر. تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے. خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا, اس کے کمپیوٹر میں گھسنا, یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتہ چل رہا ہے, کوئی شک ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے کوئی بہت, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے. گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں. اسی طرح میاں کے موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں, امی سے. اتنا اچھا میاں یار اپنی ماں سے گھنٹوں گھنٹوں ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے. عورت کو شک ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتی ہے مجھے موبائل دکھاؤ, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی مجھ پہ شک. تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے ابا کے لیے ہوں گے, آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے. اور خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان بھی سنتے ہو, اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو, اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو. حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون کہتی ہیں ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسی میں آتی ہوں نا یوں کر لیتے ہیں, ایسے کر کے نا, ایسے جیسے پتہ ہی نہیں کہ یوں کر کے نا, ایسے جیسے کوئی تھا ہی نہیں. جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھائی بولتے کیوں نہیں بھائی, حق ہے نا اس کو کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بھائی یہ کیا ہے. موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا, جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں, اتنی بدگمانی. بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہو, پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی. میاں یوں کر کے چھپا رہا ہے تو عورت کو شک ہوگا. تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی؟ اول تو ہم جو آپ کو چار کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں. جیسے پہلی تمیز سے, شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے, تو ایسے ہی تمیز سے. تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا, اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام خواہ میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے, جیبوں میں گھسنے کی, گھروں میں گھسنے کی, موبائلوں میں گھسنے کی, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے, رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں, شوہر شروع میں پکڑا جاتا یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو. بیگم ڈر گئی, ہائے بیچارہ اتنا نیک آدمی, اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے, انہوں نے دور سے دیکھا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا, خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ نہیں سکتی, ہم تو بہت نیک ہیں, ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھائی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں
کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا ہے، وہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے، کھلی جگہ پہ تھے لیکن تنہائی میں، تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے، اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر رہے ہو. تو مالی لین دین میں بھی ایسا ہی.